बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, प्रोग्राम पब्लिक चॉइस में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमारा आज का मौजू जो है वो शहरियों और हुकूमत के दरमियान जो ट्रस्ट है उससे मुताल्लिक है, और हम इस मफरूज़े पे बात कर रहे हैं कि हुकूमत के दरमियान और हुकूमत और शहरों के दरमियान पाकिस्तान में जो एतमाद है तो वो उसकी कमी पाई जाती है। और मेरा ये समझना है कि जो मैंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिटरेचर से समझा है वो ये है कि जो ट्रस्ट है वो सोशल कैपिटल का एक बुनियादी जुज़्व है, और बगैर सोशल कैपिटल के, बगैर ट्रस्ट के एक मजबूत गवर्नमेंट कायम नहीं हो सकती। क्योंकि हम जो समझते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के मुताबिक कि रियासतें हमेशा सोशल कॉन्ट्रैक्ट से वजूद में आते हैं, स्पेशली जो जमहूरी रियासतें होती हैं। तो अगर ट्रस्ट ना हो तो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कायम नहीं हो सकता। एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए ट्रस्ट लाजमी है। इसी तरह मईशत भी बगैर सोशल कॉन्ट्रैक्ट के कायम नहीं हो सकती। तो जैसे मार्केट का सिस्टम है कि अगर सारिफ जो है वो प्रोड्यूसर पर, कंज्यूमर अगर प्रोड्यूसर पर ट्रस्ट नहीं करेगा तो मार्केट वजूद में नहीं आ सकती। और इसी तरह हुकूमत भी मार्केट से टैक्सेस नहीं इकट्ठे कर सकती कि जब तक ये ट्रस्ट की फिजा मौजूद ना हो। और इसी तरह सोसाइटी के हवाले से हम ये समझते हैं कि एक सोसाइटी के अंदर अगर ट्रस्ट मौजूद होगा तो सोशल डेवलपमेंट आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो हमारा ये तस्वर कि पाकिस्तान में सोशल जो ट्रस्ट है उसकी कमी पाई जाती है, तो वो बुनियादी तौर पर 3 या 4 दलाइल पर मुनहसर है। और उसके लिए मैं थोड़ी देर के लिए आपको अपनी स्लाइड्स दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमें ये समझ आता है कि पाकिस्तान में जो टैक्सेस हैं, टैक्स टू जीडीपी रेशो वो इंतहाई कम है। और इस सिलसिले में लिटरेचर मौजूद है कि अगर ट्रस्ट की कमी मौजूद हो तो टैक्स टू जीडीपी रेशो नहीं बढ़ सकती। और इस सिलसिले में मैंने कुछ जो पेपर्स हैं उनका रेफरेंस भी दिया है। पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी रेशो 9.3% है, और जबकि ग्लोबल एवरेज 14.98% है। यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जो गरीब तरीन ममालिक हैं उनमें भी ये टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है पाकिस्तान से ज़्यादा है। इसी तरह जो दूसरा इंडिकेटर है वो इमिग्रेशन का, कि हम पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिटरेचर में पढ़ते हैं कि अगर जो है एक मुल्क की एक मुल्क पर या एक स्टेट पर जो है शहरियों का एतमाद ना हो तो वो शहरी मुल्क छोड़ जाते हैं। तो ट्रस्ट की कमी जो है वो भी इमिग्रेशन का एक सबब है। और आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि पाकिस्तान में 2009 से लेकर 2015 तक लोगों की अक्सरियत ने मुल्क छोड़ा, और पिछली गवर्नमेंट, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में लोगों का मुल्क छोड़ने की शरह में इंतहाई कमी आई। और फिर अगेन जो है 2019 में लोगों ने ज़्यादा तादाद में मुल्क छोड़ना शुरू कर दिया। और 2020 में जो है अगर कोरोना क्राइसिस से हट के अगर हम फिगर्स देखें तो हमें इसमें इजाफा मिलता है। इसी तरह एक डाटा सर्वे के मुताबिक, वर्ल्ड वैल्यू सर्वे जो है ये दुनिया की 90% आबादी का मतलब सर्वे करता है। तो जो सैम्पलिंग है वो पाकिस्तान में 1200 लोगों से पूछा गया है कि आप जो हैं लोगों पर ट्रस्ट करते हैं, कि आपके ख्याल में लोग इस काबिल हैं आपके मुल्क में कि उन पर ट्रस्ट किया जाए। तो अक्सरियत का ये कहना है कि नहीं, हमें इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इसी तरह जब पूछा गया है कि अगर आप किसी शख्स से पहली बार मिलें तो आप उस पर ट्रस्ट करेंगे, तो डाटा ये बताता है कि तकरीबन 70% लोग जो हैं वो ट्रस्ट डेफिसिट का शिकार हैं। वो पहली बार किसी मिलने वाले बंदे पर एतमाद नहीं करते। इसी तरह दूसरे मज़हब से एक शख्स जिसका किसी और मज़हब से ताल्लुक़ है, यानी मुसलमान नहीं है या गैर मुस्लिम के लिए जो मुसलमान, तो तकरीबन 72% लोगों का ये मानना है कि हम किसी दूसरे मज़हब के आदमी पर जो है ट्रस्ट नहीं करेंगे। इसी तरह अगर एक शख्स किसी दूसरे मुल्क से है तो उस सिलसिले में भी हमें डाटा ये बताता है कि हम किसी दूसरे शहरियत के हामिल आदमी पर भी ट्रस्ट नहीं करते। और इसी तरह कि जब लोगों से पूछा गया कि आप समझते हो कि आप इस काबिल हो कि आप पर लोग ट्रस्ट करें, तो मतलब हैरानकुन बात ये है कि तकरीबन 70% लोगों ने कहा कि हाँ, हम काबिल-ए-एतमाद हैं लेकिन दूसरे काबिल-ए-एतमाद नहीं हैं। इसी तरह जो चौथा एविडेंस हमें ये मिलता है कि जो अभी कोरोना क्राइसिस आया है, तो कोरोना क्राइसिस के दौरान गवर्नमेंट ने लोगों को हिदायत देने की कोशिश की है और लोगों ने उसको संजीदा नहीं लिया। तो इस मौजू पर हम आज बात करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो है ट्रस्ट की कमी क्यों है, हम दूसरे शहरियों से मतलब जो है एतमाद क्यों नहीं करते, हुकूमत पर एतमाद नहीं करते, हमारे अंदर जो ट्रस्ट डेफिसिट का क्राइसिस जो हम फेस कर रहे हैं,
تو اس کی کیا وجوہات ہیں. تو آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے جو میں نے دعوت دی ہے، اور میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میرے مہمان ہیں بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور مسلم لیگ نون کی حکومت میں یہ وفاقی وزیر تھے اور پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ تھے، اور اس سے پہلے لا سیکرٹری رہے. اور ان کی شخصیت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان میں اسکالر اور ایک بہترین پریکٹیشنر دونوں جو ہیں ان کی شخصیت میں موجود ہیں، اور انتہائی خوبصورت شکل میں موجود ہیں. تو میرا سب سے پہلے جو ہے، میں بیرسٹر صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو، ویلکم. بیرسٹر صاحب، میرا سب سے پہلا کوشچن یہ ہے کہ ابھی ہم کرونا کرائسس فیس کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا ہے اس کرونا کرائسس کے دوران کہ حکومت جو ہے لوگوں کو ہدایات دینے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ اس طرح سے وائرس سے بچ سکتے ہو، اس طرح سے بچ سکتے ہو، لیکن جو ہے لوگ ان ہدایات پر عمل نہیں کر رہے. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں کرونا سے متعلق، ان میں بھی جو ہے کوئی مطلب کنسسٹینسی ہمیں نہیں ملتی، اس میں بھی کوئی کوآرڈینیشن نہیں ملتی. اور گزشتہ 3 ماہ میں ہم نے دیکھا کہ حکومت اپنا جو بیانیہ ہے وہ بھی بدل رہی ہے. تو اس پوری فضا میں حکومت جو ہے الزام دے رہی ہے شہریوں کے کہ عوام جاہل ہے، یہ ہے وہ ہے، ہماری بات پر نہیں عمل کر رہی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی پاکستان کے اندر جو ہے ٹرسٹ کی کمی موجود ہے، اور اس کرونا پینڈیمک نے اس کمی کو واضح طور پر ظاہر کیا ہے، یا یہ صرف گورنمنٹ کی انایفیشنسی ہے، لوگوں کے لیول پر کوئی پرابلم نہیں ہے؟ آپ نے بہت یہ پیچیدہ مسئلہ اٹھا دیا ہے، اور اس مسئلے کے بہت پہلو اٹھا دیے ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ تاریخی طور پر ہمارے ہاں لوگوں کا ریاست حکومت کے اداروں پہ ٹرسٹ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک کولونیل اسٹیٹ سے آئے ہیں، اور کولونیل اسٹیٹ میں لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہوتا. ایک ایکسپلیٹیو اسٹیٹ ہوتی ہے، یا مارکسسٹ ٹرم میں اگر آپ استعمال کر لیں تو ایلینیشن آرڈر شاید میں ہو پایا جاتا ہے. ہمارا جو اسٹرکچر رہا ہے پاکستان میں انتظامی، وہ زیادہ تر ابھی تک وہی کولونیل مائنڈ سیٹ والا ہے. اگرچہ بہت تبدیلی آ گئی ہے، آ رہی ہے، لیکن ابھی تک وہی ہے. اور پھر چونکہ حکومتیں بنی، میں کسی کا نام نہیں لیتا، میں ایز ایکڈیمیشین بات کروں گا. ہماری اسٹیٹ کے جتنے بھی ادارے تھے، خاص طور پر پولیٹیکل پارٹیز یا گورنمنٹس تھیں، انہوں نے عوام کے وہ فنڈامنٹل مسائل پورے حل نہیں کیے، یا پوری کوشش کرتی دکھائی نہیں دی، جس سے لوگوں کا ٹرسٹ پیدا ہوتا ہے. اسٹیٹ جب ماں کا رویہ اختیار کرتی ہے تو سٹیزن ایز اے بچہ وہ پیار بھی کرتے ہیں. اور اگر اسٹیٹ ایکسپلائٹیو ہو جاتی ہے، سخت ٹول آپریشن استعمال کرتی ہے، ڈپرائیو کرتی ہے لوگوں کو، تو لوگوں کا ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا. پاکستان میں بدقسمتی سے ریاست کے اداروں نے، ریاست کو میں اس کو اسٹیبلشمنٹ کے معنی میں نہیں لے رہا، میں جنرل معنی میں لے رہا ہوں، وہ عوام کی توقعات پہ پورا نہیں اترے. نہ روٹی ملی لوگوں کو، نہ روٹی کے وسائل ملے، نہ کھانا، نہ چھت ملی، نہ تعلیم، نہ صحت ملی، اور کم ملی. اور پھر جو پولیٹیکل ٹرسٹ تھا لوگوں کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا میں اپنی حکومت بنا سکتا ہوں؟ آپ کو لوگ کہیں گے کہ نو، فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں. آپ کو بڑی پوئٹری مل جائے گی اس پہ کہ جی ووٹ چوری ہو جاتے ہیں، فلاں ہے، یہ باتیں چلتی رہتی ہیں. یہ ساری چیزیں پس منظر کے طور پہ آئی ہیں. اس حکومت کو یہ حد تک تو وراثت میں ملا ہے، اتنا تو ہمیں آنیسٹی سے ماننا چاہیے. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جو حکومت ہے اس پہ ٹرسٹ کوئی کیوں نہیں کرا؟ 3-4 وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ایک دن اور بات کرتے ہیں، دوسرے دن دوسرا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کس کا یقین کیجئے، کس کا نہ کیجئے. لائے ہیں لوگ بزم یار سے خبریں الگ الگ. وزیر صاحب اور کہتے ہیں، پی ایم صاحب اور کہتے ہیں، صوبے والے اور کہتے ہیں. تو یہ پرابلم ہے. جب مختلف لیڈرشپ مختلف بات کر رہی ہو تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ 1.5 سال میں ان کی پرفارمنس کمزور رہی ہے، ان کے وعدے بڑے تھے، آئیڈیلزم بہت تھا، پاپولزم بہت تھا، چیزیں ملی نہیں ہیں، تو لوگوں میں جنرل بھی مایوسیوں کے بارے میں پائی جاتی ہے کہ یار تو نہیں کچھ کر سکتے. تو ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کرونا میں بھی باتیں کرتے ہیں. پھر کرونا کی پالیسی بھی ان کی جو ہیں وہ کوئی افیکٹو نہیں ہے. گویا کہ جنوری میں دنیا میں کرونا آ گیا تھا، ہم نے مارچ تک، اپریل تک، مئی تک بلکہ ڈاکٹر کی کٹ نہیں منگا سکے جو ہمارے بیچارے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے لڑ رہے تھے. تو لوگ دیکھ رہے تھے نا کیا ہے. تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی ہسٹوریکل ریزن میں نے بتائی ہیں.
اور پھر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس حکومت کی اپنی جو پالیسیز تھیں اس کے نقائص کی وجہ سے مل ملا کے لوگوں کا بالکل ٹرسٹ نہیں ہے۔ ایک ایلیمنٹ اور بھی ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، ہمیں ماننا پڑے گا، وہ یہ کہ عمومی طور پر ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایک طرح سے بولڈ ہیں، میں بے وقوف نہیں کہتا، وہ زندگی کے رویے کے بارے میں بولڈ ہیں، بیماری کو اللہ کی طرف سمجھ لیتے ہیں، خیال نہیں کرتے، ہیلتھ کانشیس نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے، لیکن یہ ریاست کا کام ہوتا ہے۔ انتظامیہ کس کام کی بلا ہوتی ہے؟ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتی ہے، سمجھاتی ہے، اور ماں کی طرح جب جیسے ماں بچے کو تھپڑ لگا دیتی ہے وہ تھوڑی سختی بھی کر لیتی ہے کبھی کبھی۔ یہ سختی آپ کو اٹلی فرانس جیسے ملکوں میں دیکھا آپ کو ملی ہے، سعودی عرب میں بھی سختی، لیکن کم لوگوں پہ کرنی پڑتی ہے۔ میں اس بات پہ تیار نہیں ہوں کہ ہمارے لوگ ان پڑھ ہیں، یہ بھی کلونیل مائنڈ سیٹ ہے کہ کم پڑھے لکھے آدمی کو کہنا کہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، ان پڑھ ہے۔ علم کا تعلق کوئی اس ڈگری شگری سے نہیں ہے۔ میں نے پی ایچ ڈی گدھے دیکھے ہیں اور ہم نے ان پڑھ لوگ انتہائی ذہین اور سمجھدار دیکھے ہیں۔ ہمارے لوگ بہت انٹیلیجنٹ ہیں، یورپی یونیورسٹیوں میں پاکستانی فرسٹ آتے ہیں، سیکنڈ آتے ہیں، تھرڈ آتے ہیں، میں نے یہی دیکھا ہے۔ لیکن عمومی ٹرسٹ چونکہ ہمارا گورنمنٹ پہ نہیں ہے، اور یہ گورنمنٹ ویسے غیر سنجیدہ ہے، تو اس نے اپنے عمل سے بھی غیر سنجیدہ کیا ہے۔ تو یہ تین چیزیں مل گئی ہیں۔ ایک تو لوگ ہمارے ویسے ذرا بولڈ ہیں، ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، ایک ہسٹوریکلی مسٹرسٹ آ رہا ہے اور اسٹیٹ آف ایلینیشن آ رہی ہے، اور ایک اس حکومت سے ایلینیشن جو ہے لوگوں کی زیادہ ہے، چونکہ ان کی خواب بہت تھے، نکلا وہ کہتے ہیں نا خدا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی آدھا مرا ہوا۔ خواب یہ تھا کہ ریاست مدینہ بنائیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ میں کل ڈاکٹر حفیظ پاشا کو سن رہا تھا جو پولیٹیکل اکانومسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں اس بات کا خطرہ ہے کہ اگلے سال میں 48 سے 50% لوگ بلو پاورٹی لائن چلے جائیں گے۔ 70 سال میں 1950 کوئی بار کے قریب پاکستان کی اکانومی نیگیٹو پہ گئی تھی۔ اب ہماری گورنمنٹ، پچھلی گورنمنٹ 5.8 جی ڈی پی چھوڑ کے گئی تھی، 2.8 سے میں بھی پاکستان کی اکنامک ٹیم کا حصہ رہا ہوں۔ ہم نے اتنی محنت کی، آپ نے جو انڈیکیٹر تھے وہ اسٹیبل کیے، اور آپ نے انڈیکیٹر ٹھیک بتایا کہ لوگوں کا ٹرسٹ ملک میں واپس آنا شروع ہو گیا، لوگوں نے جانا روک دیا، اور بجلی جو ہے وہ آ گئی، فیکٹریاں چلنی پڑی، سی پیک کی بہت بڑی انویسٹمنٹ آ گئی، اور فیز 2 لگنا تھا، اس میں انڈسٹریلائزیشن ہونی تھی اور کام ہونے تھے اور جنریشن ہوتی امپلائمنٹ وغیرہ کی، وہ رک گیا۔ لوگ دیکھتے ہیں نا، مثلا اسلام آباد کی جو میٹرو ہے، یہ 2 سال گورنمنٹ ہو گئے ہیں نا، انہوں نے ایک اینٹ نہیں لگائی، آدھی بنی ہوئی آدھی کھڑی ہے جو ایئرپورٹ تک جانی، لوگ اکثر دیکھتے تو ہیں نا۔ تو یہ ساری فیکٹرز ہیں اس کی وجہ سے یہ معاملہ ڈیولپ ہوا ہے۔ اچھا، ہمارے دوسرے مہمان جو ہیں وہ ڈاکٹر شفیق صاحب ہیں، بہاؤالدین ذکر یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ کے جو ہیں ہیڈ ہیں، اور انہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ میں دوسرا سوال جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں کہ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ برسٹر صاحب نے فرمایا کہ پاکستان میں جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، تو اس کا ایک سبب یہ ہے کہ پاکستان میں جو ادارے موجود ہیں تو وہ نوبادیاتی دور کی میراث پر قائم ہیں، اور لوگوں کا بھی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی ابھی تک جو ہے، جیسا کہ وہ انگریزوں کی حکومت کو پرسیو کرتے تھے کہ فارن گورنمنٹ ہے، تو اسی طرح وہ پاکستانی گورنمنٹ کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں، حالانکہ جو ہے سچویشن بدل چکی ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ واقعی پاکستانی شہریوں کے جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں کالونیل دور کے اداروں کے اثرات موجود ہیں؟ تھینک یو ذیشان۔ بنیادی طور پر ہم دیکھیں تو جو ساؤتھ ایشیا کی ہسٹری ہے، اور خاص طور پر پاکستان کے ریجن کی، تو وہ غیر ملکی حملہ آوروں سے بھرپور ہے، اور یہاں پر ایک مسلسل عمل رہا ہے مخاصمت کا اور ریزسٹنس کا، اور کسی حد تک کوآپریشن کا بھی۔ تو یہ جو مخاصمت ہے اور ریزسٹنس ہے اور کوآپریشن ہے، یہ ٹائم ٹو ٹائم چلتی رہتی ہے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ میں ریاست نے زیادہ تر کوئزن کیا ہے اور طاقت کا استعمال کیا ہے، اس لیے پوری انسانی تاریخ ریاست کے خلاف مزاحمت سے بھرپور ہے۔ اور یہ ایلیمنٹ بہت اہم ہے،
اور اسی ایلیمنٹ کو حل کرنے کے لیے، اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ انسانی تاریخ میں نئے نئے نظامات متعارف کرائے گئے. سیاسی نظام کو متعارف کرانے کی وجہ یہی تھی کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے کہ ریاست کوآپریٹو ہونے کی بجائے کوآپریٹو ہو. جہاں تک تعلق ہے کہ کالونل سامراجی لیگسی کا، تو میرے خیال میں دو چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک یہ کہ سوشل سٹرکچر ہمارا جو ڈیولپ ہوا ہسٹوریکلی، وہ ایک فریگمنٹڈ سوسائٹی کا سٹرکچر ہے جو غیر ملک ممالک سے آنے والے آباد کاروں پر مشتمل، جو حملہ آوروں کی باقیات پر مشتمل، اور ایون جو مقامی طور پر جو ٹرائبل ڈویژنز، اور اسی طرح سے جو کیا کہنا چاہیے کاسٹ سسٹم، یہ سارا وہ سٹرکچر ہے جو ہسٹوریکلی صرف سامراجیت کی وجہ سے ڈیولپ نہیں ہوا، بلکہ سوسائٹی کے ہوموجینس نہ ہونے کی وجہ سے بھی ڈیولپ ہوا ہے. اس سٹرکچر کے اندر صرف کالونلزم نے جو سب سے بڑا کام کیا، اور جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ کالونلزم ساؤتھ ایشیا میں مقبول فارم رہی رولنگ کی، اس میں آخر کتنا ٹرسٹ تھا لوگوں کا کہ کالونلزم اتنا عرصہ چلتا رہا. یہ زیادہ اہم سوال ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم مسلم ورلڈ کو بھی دیکھیں، مسلم ٹائم کو بھی دیکھیں، تو مسلمان جو حکمران ہیں وہ یہاں کے رہنے والے تو نہیں تھے. جی ہاں. مسلمانوں کی آبادی بھی یہاں پہ 2-4% سے زیادہ نہیں تھی اس وقت. ٹھیک ہے. ایک اقلیتی گروہ بھی اور ایک ایکزوٹک بھی کلچرل ویلیوز کے ساتھ انہوں نے رول کیا. تو ٹرسٹ کا لیول کیا تھا؟ تو میرے خیال میں کالونل لیگسی اس طرح کی نہیں جس طرح کی ہم سمجھ رہے ہیں. کالونل لیگسی ایک اور طرح سے لوگوں کو ٹرسٹ دے رہی تھی کہ جہاں پہ مقامی لوگوں میں تضادات تھے، اختلافات تھے، وہاں پہ کالونلزم ان کے درمیان ایکویلٹی کا کنسیپٹ ڈیولپ کر رہا تھا. کالونلزم ان کے درمیان لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کا کنسیپٹ ڈیولپ کر رہا تھا. یہ دو ریاست کے بنیادی مقاصد تھے. لہٰذا جہاں جہاں کالونلزم نے یہ مقاصد سرو کیے، وہاں وہاں لوگوں کی سپورٹ اس کو ملی. اور لوگ جو ہے آج بھی مثال دیتے ہیں برٹش پیریڈ کی. تو سمپل یہ کہہ دینا کالونل لیگسی ہے. اچھا، دوسرا جو پہلو ہے کالونلزم کی، ایک بڑی خوبی یہ رہی کہ اس نے نہ تو لوگوں کے نجی معاملات میں مداخلت کی اور نہ مقامی نظام میں مداخلت کی. مقامی نظام اور نجی زندگی جو ہے وہ اس دور میں ریاست کی مداخلت سے محفوظ رہی، جس کی وجہ سے اس کو کالونلزم کو سپورٹ ملتی رہی. اگر ہم ان 4 پوائنٹس کی بنیاد پر جدید ریاست کو دیکھیں تو پھر شاید ہمیں زیادہ آسانی سے اندازہ ہو سکے کہ ہماری ریاست کا ڈسٹرسٹ کیوں بڑھ رہا ہے. نہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کر پا رہی ہے، نہ ایکویلٹی مینٹین کر پا رہی ہے، نہ لوگوں کو اپنے مقامی رسم و رواج کے مطابق یا اپنے میوچل کنسنٹ کے مطابق منیمم لیول پہ لیونگ کا رائٹ دے رہی ہے. اور روز بروز جو ہے لوگوں کی نجی زندگی میں مداخلت بھی بڑھتی جا رہی ہے کہ آپ پرائیویسی میں بھی کوئی بات کریں تو کبھی اس پہ غداری کی حد لگ جاتی ہے، کبھی اس پہ مذہب کی حد لگ جاتی ہے، کبھی اس پہ جو ہے وہ کاسٹ کو وائلیٹ کرنے کی حد لگ جاتی ہے، کبھی اس کو ٹرائب کو وائلیٹ کرنے کی، کبھی غیرت کی حد لگ جاتی ہے. تو یہ جو پرابلم ہے، یہ بنیادی پرابلم کے طور پر روایتی ریاست میں اور جدید ریاست میں فرق ہے. اچھا، جو جدید ریاست تھی وہ اس کا منشا یہ تھا کہ وہ انڈیویجول لبرٹیز دے گی، جبکہ جو روایتی ریاست تھی وہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی پہ ایگزسٹ کرتی تھی. ہمارے پاس ابھی تک لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ نہ تو مقامی لیول پہ ان کو کلیکٹیو رسپانسبلٹی کا رائٹ ہے اور نہ ایک یونیورسل لیول پہ ان کو انڈیویجول لبرٹیز کا رائٹ حاصل ہے. تو یہ جو 2 ایشوز ہیں یہ بہت ہی بنیادی نوعیت کے ہیں اور ڈسٹرسٹ کا ہے. ایک اور جو ایشو میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے وہ ڈیلیورنس کا ہے.
डिलीवरेंस के लिए भी यही पॉइंट होंगे, क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, क्या लोगों को इक्वालिटी दी, क्या लोगों की निजी जिंदगी में मुदाखलत की, नहीं की। मैं मिसाल देता हूँ हिस्ट्री से। मसला हिस्ट्री में अगर हम देखें तो एक बड़ी मिसाल है तुगलक के दौर की, मोहम्मद बिन तुगलक की। ही वॉज ए जीनियस वन, लेकिन वो लोगों के दिमाग के मुताबिक नहीं चल सका। उसने जो है वो पेपर करेंसी भी लागू की, टैक्सेस भी लगाए, लोगों ने कारोबार छोड़ के जंगलों में रहना शुरू कर दिया। That was discussed. क्यों? कि जो कुछ वो कर रहा है वो लोगों के मिजाज से मैच नहीं कर रहा, लोगों की नीड से मैच नहीं कर रहा, लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर रहा। तो डिस्ट्रस्ट का एक लेवल ये था। दूसरी तरफ जो इनइक्वालिटी थी, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, उसको अकबर ने एड्रेस किया, तो वो अकबर आजम बन गया। उसको तमाम मरातब फिक्र, तमाम मज़ाहिब, तमाम कबाइल दे बिगेन टू ओन। तो ये चीजें जो है, ये चीजें ट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट के दरमियान तफरीक को वाज़े करती हैं। जी। अच्छा सर, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात का आपने जिक्र किया, ये भी बताया कि जो पाकिस्तानी स्टेट है उसका अपना रोल जो है वो इंक्लूसिव नहीं रहा, वो शहरियत पसंद नहीं रहा। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तानियों का रवैया जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के साथ, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ और फॉरेन पीपल के साथ भी ऐसे है। जैसे फॉर एग्जांपल हम वर्ल्ड बैंक, IMF को समझते हैं कि ये हमारी लूट खसूट के लिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में हमारा ख्याल है कि ये मगरबी क़ुव्वतों के एजेंट है। और इसी तरह हम समझते हैं कि यहूद व हनूद हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और बिल गेट्स जो है कोरोना के चक्कर में हमारे अंदर चिप्स डालना चाह रहा है। तो इस रवैये का जो है हमारी पाकिस्तानी स्टेट के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है, इसका पाकिस्तानी जो शहरी हैं उनके एक माइंडसेट या जो एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान का, उसके साथ एक ताल्लुक है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आप, मैं एग्री करता हूँ। देखिए ये मामला मैंने कहा है ना, इस स्टार्ट में तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। कैसे? मेरा एक दोस्त है, तो कोरोना जब से शुरू हुआ है ना, मुझे ऐसे ही मैसेज भेजते हैं जैसे आपने बताया कि फलां की साजिश है, फलां की साजिश है। अब मैं चुप करके उसकी गुस्ताखी तो नहीं करता, उसको मैं मैसेज खोल के ना डिलीट कर देता हूँ, मैं नहीं पढ़ता। मुझे पता है कि वहां से कंस्पिरेसी थ्योरी आनी है। और साथ मैं रैशनल आदमी हूँ, मैंने मगरब मशरिक में पढ़ा है, मुझे मालूम है कि ये साइंस का प्रॉब्लम है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी साजिश के साथ। ठीक है कि ये मुझे मालूम है कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनियों की वगैरह की साजिशें वगैरह होती है, लेकिन ये तो बाहर नजर आ रहा है कि नहीं है। बहरहाल अगर होती साजिश तो कम से कम चीन शोर मचाता, थर्ड वर्ल्ड शोर मचाती, साउथ के मुल्क शोर मचाते, वो ऐसी कोई तो फोरम बोलता ना यार, जैसे पहले हम बोल रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये तो खैर लाइटर है। ये बात आपकी सही है कि देखिए इसकी दो तीन वजूहत। पहली बात तो ये कि जब आदमी ट्रस्ट नहीं करता ना, फिर वो किसी चीज पे भी नहीं करता। जब बंदा बीमार होता है ना तो उसको हर चीज बुरी लगती है। जब मिसट्रस्ट है स्टेट पाकिस्तान के साथ, लोगों का बहुत हद तक फासला है, गैरियत है ना, तो वो ट्रस्ट हर जगह नजर आता है। फिर जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उसमें हमारी भी गलतियां हैं। मैं तो बिल्कुल मानता हूँ कि शायद हमारी ज्यादा गलती है, बाहर वालों ने हमें क्या कर लेना। लेकिन लोग ये भी तो देखते हैं ना कि वर्ल्ड बैंक के दानिश्वर आ जाते हैं। आज तक वर्ल्ड बैंक के, IMF के, मतलब बाहर की दुनिया के एक आदमी है, ब्रीफ केस पढ़ के आए हैं, बैठे हैं, बदकिस्मती की उनकी होते हैं, इकानमी बिल्कुल नीचे चली गई। लोग इस तरह फिर अखबारात में मजमून आते हैं कि देखो ना, ये हेल्थ मिनिस्टर भी कायरो से आया है, स्टेट बैंक का गवर्नर भी कायरो से आया है, अच्छा वहाँ गवर्नमेंट को टॉपल करके CC को लाया गया था, अच्छा वहाँ अमरीकी ब्रेटन वुड सिस्टम IMF था। इस तरह लोग कनेक्ट करते हैं। गोया कि इसको एकेडमिकली के लिए कहें कि जो हमारे मुल्क में लोगों का मिसट्रस्ट है वो एक्सटर्नलाइज हो जाता है बाहर के इदारों पे, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि वो पार्ट एंड पार्सल है। ये एलीट पाकिस्तान की जो है, जो हमें लूट सूट रही है, या खासतौर पे आजकल जो आया हुआ है तो सारे बाहर के हैं। आधी कैबिनेट इस वक्त नॉन इलेक्टेड लोगों पे है, जिनमें से बहुत सारे लोग ऐसे ही आए हुए हैं। एक फैक्टर तो ये बनता है। दूसरा, बहरहाल मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ एक एलिमेंट ऑफ इरेशनैलिटी है। मैं मानता हूं कि हम सुपरस्टिशंस पे ज्यादा जाते हैं, साइंटिफिक बिहेवियर नहीं है। लेकिन देखिए ना, ये किसका काम है? हम एक ट्रांजिशन की सोसाइटी है,
ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری کی سوسائٹی ہیں, ڈیولپمنٹ ریجن کی ہم ایک سوسائٹی ہیں. یہ رویے بھی تو نظام تعلیم اور تربیت میں ٹھیک کرنے ہوتے ہیں نا. اگر ریاست کی تعلیم سائنٹیفک ہوتی, ریاست کی تعلیم ریشنل ہوتی, میرے مدرسے میں تعلیم سائنٹیفک ریشنل ہوتی, میں صرف اس سے مراد فزکس کیمسٹری نہیں لے رہا, ریشنل تعلیم ہیومن سائنس, ہاں ریشنل ہوتی. میں اپنے بچے کو جن بھوت سے نہ شروع کرتا, میں ان کو یہ نہ کہتا نظر لگ گئی ہے, یہ چیزیں ہوتی ہیں, میں انکار نہیں کرتا ہمارے کلچر میں چل رہی ہیں, لیکن میں ان کو وہ امپورٹنس دیتا جتنی دینی ہے نا. میں ان کو ہر شے تو وہاں نہ دیتا کہ یہ تو ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ اسٹیٹ کی ناکامی اس طرح ہے کہ اسٹیٹ نے نظام تعلیم نہیں بنایا, لوگوں کو جو ایک ریشنل تھنکنگ کی طرف لے جانا چاہیے تھا وہ ہم نہیں لے گئے. اسٹیٹ بہت حد تک ابسکیورنٹ ایلیمنٹ کے ساتھ بن جاتی. اب دیکھیں نا ہمارے ساتھ ضیاء الحق کے زمانے میں کیا ہوا. اسلام کے نام پر اس کی لیجیٹیمیسی کے لیے اس نے بدترین شکل کا اسلام نافذ کیا, اور بدترین ہمارے ملک میں نہ. اب وہ ایسا اسلام اور ایسے مذہبی طبقے کو آگے لایا گیا جو خاص طرح کی ریشنلٹی پھیلاتا تھا. اچھے مذہبی لوگوں کو بھی لایا جا سکتا تھا جو ہماری اپنی روایات کو لے کے آگے چل سکتے تھے. وہ کہتے کہ نہیں, جدید دنیا اور ہماری دینی تعلیمات چل سکتی ہیں. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ افغان جہاد کرنے کے لیے اور کشمیر کی وجہ سے ہم نے بہت بڑے, اگلی گورنمنٹ نے خاص طور پہ جو ہمارے وہ تھے پرویز مشرف صاحب, انہوں نے 2 ڈیفرنٹ ٹرینڈ چلائے. ایک ٹرینڈ چلایا انلائٹنڈ ماڈریشن کا, جس کو لوگوں نے ویسٹ کا ایجنٹ سمجھا, اور اس سے مذہبی طبقہ اور ریڈیکلائز غصے میں چلا گیا, کنزرویٹو طبقہ. اور ایک اس نے ساتھ ہی کے ساتھ آپ تماشا دیکھیں کہ مجاہدین اور جو ہیں جو افغانستان کے جہاد سے آ رہے تھے ان کو آرگنائز کر کے نتیجتاً جو ہے وہ آخر میں 9/11 بھی ہمارے گلے میں پڑ گیا, اور پھر ہم نے ضرب عضب لڑی, ہم تو ضرب الفساد لڑ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہم لڑ رہے ہیں. وہاں اسٹیٹ نے ان طبقوں کی نمائندگی کی جو تہذیب کی ترقی کی ہر ایلیمنٹ کو مارتے تھے. عورت کو سکول نہیں جانے دینا, سینما توڑ دینا ہے, عورت کا سکول توڑ, آپ نے دیکھا بھی ہے, پل توڑ دینے ہیں, ہوٹل توڑ دینے ہیں, جو چیز بھی ماڈرنٹی کی نشانی تھی اس کو انہوں نے توڑ دیا. تو گویا تیسرا اور آخری بات دیکھیے, اس میں سماج میرا خیال میں زیادہ امپورٹنٹ ہے اسٹیٹ سے بھی. آپ اور میں زیادہ امپورٹنٹ ہیں جو ہمارا استاد ہے. بچپن کا استاد جو ہے وہ کیا پڑھا رہا, کیا اس کے رویے کیسے ہیں, کالج یونیورسٹیوں میں کیا کریٹیکل تھنکنگ پڑھائی جاتی ہے کہ نہیں. اب ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایکسٹریم رویے ہیں, یا ہمارے یہاں کنزرویٹو طبقہ ہے جو فاشزم کے بارڈر پہ کھڑا ہے, یا لبرل فاشسٹ ہیں. یہ میری ٹرم ہے, میرے دوست ناراض بھی ہوتے رہتے ہیں, لیکن میں اس کو سوچ سمجھ کے استعمال کرتا ہوں. مجھے وہ کہتے ہیں کہ لبرل فاشسٹ کیسے ہو سکتے ہیں. میں نے کہا یہ ہمارے پاکستان میں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے لبرل آئیڈیا پہ اتنے سخت ہیں کہ وہ کسی سے بات کرنے پہ تیار نہیں. تو یہ ایک پروفیسر ہمارے رائٹر, اب آپ نے چند دن پہلے دیکھ لیا نا ٹیلی ویژن پہ جھگڑا چل رہا تھا, ایک بہت بڑے دانشور ہیں ہمارے ڈراماٹسٹ, نے بات کہہ دی, اب جناب گالم گلوچ ہو رہا ہے, اب عورتوں مرد لڑ رہے ہیں. اب دیکھیں نا یہ کون رائٹر کون ہوتا ہے, پروفیسر کون ہوتا ہے, مذہبی رہنما کون ہوتا ہے, دانشور میڈیا, یہ وہ ہوتے ہیں جو سماج کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں حصہ ڈالتے ہیں. تو ہمارے یہاں وہ بھی نہیں ہے. ابھی آپ ریسرچ دکھا رہے تھے, میں دیکھ رہا تھا کہ سورس آپ نے لکھا کہ یہ ورلڈ ویلیو سروے ہے. صاحب کہیں ویسٹ میں وہ ہوگا, ہمارے تو گیلپ بھی وہیں سے آتے, ماچس بھی وہیں سے آتے. بات یہ ہے کہ جب سم اپ کریں تو اس سماج کی بھی ناکامی ہے, اور سماج سے مراد عام آدمی کی ناکامی نہیں کہتا میں. سماج کو کریٹو مینارٹی جو ہوتی ہے نا, جو انٹلیکچوئل, وہ ایک راستہ دیتی ہے. سماج کا عام آدمی روٹی پانی کے چکر میں ہوتا ہے, اس سے ہم توقع نہیں کر سکتے. اس کو گائیڈ کرنے والا طبقہ بڑا تھوڑا ہے. سول سرونٹ ہوتا ہے, اسے لوگ سیکھ لیتے ہیں, پروفیسر سے سیکھ لیتے ہیں, ٹیچر سے سیکھ لیتے ہیں, دانشوروں سے رائٹنگ سے سیکھ لیتے ہیں. ہماری آپ دیکھیں آج کل ارتگول چل رہا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں کمال ہے. میں اس کے نہ خلاف ہوں نہ محاکمے میں, لیکن آپ دیکھیں خالص جذباتی کیفیت پیدا کر رہا ہے نا. لوگ بڑے ایموشنل ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے. میں پھر کہتا ہوں کہ یہاں چونکہ میری یہ بات سن کے شاید لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں, میں نہ حمایت کیوں نہ خلاف ہوں, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تہذیبیں صرف جذبات پہ نہیں کھڑی ہوتی. پچھلے 500 سال میں دنیا نے 2 باتیں سیکھی ہیں, 2 صرف. ایک ریشنلٹی آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی ہے, اور ایک ہے ہیومن رائٹس
ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमैनिटी, ह्यूमनिज्म, कोई भी नाम दे लें। तीसरी कोई चीज 500 साल में नहीं आई। क्या हम ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं? स्टेट पढ़ा रही है? नो। क्या प्रोफेसर स्मार्ट के इंटेलेक्चुअल दे रहे हैं? नो। इसकी तरफ कमी है और गवर्नमेंट उस पर फिर ऐड कर देती है। तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा कि वाकई जो हमारे तालीमी इदारों में जो एजुकेशन दी जा रही है उसमें क्रिटिकल थिंकिंग की कमी का भी एक बड़ा सबब है कि हम जो है दुनिया को समझने में नाकाम है। तो इसी वजह से हमारा दुनिया से मुताल्लिक़ जो रवैया है मनफी है। और इसी तरह जैसा कि आपने एग्जांपल दी कि लिबरल फाशिज्म की, तो उसकी भी ये वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो अक्सरियत है पाकिस्तानियों की कि जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, तो वो यकीनन लिबरलिज्म का जो तसव्वुर है बुनियादी तौर पर सियासी, मुआशी और सकाफती, उससे लाइल्म है। तो इल्म की कमी और क्रिटिकल थिंकिंग की कमी जो है ये एक बड़ा सबब है। साथ में बैरिस्टर साहब हम दो और चीज़ें भी देखते हैं जिनका आपने भी जिक्र किया और मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा उस पर मज़ीद आपसे रिमार्क्स लूँ। वो ये है कि पाकिस्तान में जो इंसानी हुकूक और पब्लिक वेलफेयर, इन दोनों चीज़ों का जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान में वो इंतहाई कमज़ोर है। इसी वजह से क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद इंसानी हुकूक दस्तयाब न होने की वजह से भी रियासत को पसंद नहीं करती, ये समझती है कि रियासत ने हमसे हमारे हुकूक छीन लिए हैं। और पब्लिक वेलफेयर में भी वो समझते हैं कि रियासत सिर्फ टैक्सेस लेने के लिए है और कोई भी सहूलियात मुहैया करने के लिए नहीं है। तो इन दो असबाब की वजह से भी आप समझते हैं कि पाकिस्तानी जो है रियासत पर एतमाद नहीं करते। कि जब रियासत इंसान की, शहरी की बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं करती, उसको बुनियादी राइट नहीं देती, जान का, इज्जत का और जायदाद का, तो ये गैरियत पैदा होना, ये एलियनेशन पैदा होना, ये एतमाद का कमी होना, ट्रस्ट का ना होना, ये फितरी बात है। इंसानी तारीख, ख़ास तौर पे जदीद तारीख ये बताती है कि ये जो लॉक, रोसो और ये जो बर्क वगैरह है और उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन आया वगैरह वगैरह, मैग्ना कार्टा से लेकर ये सेकंड वर्ल्ड वॉर तक एक पूरी जद्दोजहद है ह्यूमन राइट्स की, जिसमें पहले सिविल पॉलिटिकल राइट्स आए थे। बादशाहों को मैग्ना कार्टा से लिमिट करना, ग्लोरियस रेवोल्यूशन आ गया 1648 का, फिर उसके बाद ये दानश्वर पैदा हो गए जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिनकी तरफ आपने इशारा किया, मतलब लॉक से हॉब से शुरू हो जाए लेविथियान से, अगरचे मिक्स भी था लेकिन बहरहाल शुरू तो हो गया वो। लॉक का सेकंड ट्रीटीज आप देख लें, उसके बाद अगर आप रोसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कतार है लुमिनरीज की, उन्होंने अपने तय ये बताया सादा लफ्जों में ये कि इंसान को इंसान ट्रीट करो, इनके इनएलियनेबल राइट है। ये ऐसे राइट हैं जो किसी ने नहीं दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ देखे कहते हमने एहसान किया, हमने फलां चीज दे दी है, भाई तुमने एहसान नहीं किया, ये हमारा हक था। इसलिए कुरान मजीद ने अजीब लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने इंसान को डिग्निटी और ऑनर दिए। उसने ये नहीं कहा कि औरत को नहीं दी, मर्द को दी है, यहूदी को नहीं दी, मुसलमान को दिए। नो, तो कहना क्या चाहता है कुरान ये कहना चाहता है कि इंसान के राइट इनहेरेंट है, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग है, नॉट बीइंग पाकिस्तानी, अमेरिकन, मुस्लिम, यहूदी, हिंदू मत, नो। और इनएलियनेबल है, ये खताएं खत्म नहीं किए जा सकते, ये अब्रेज नहीं किए जा सकते, ये नहीं किए। ये पूरी मूवमेंट चली और ये मूवमेंट सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत तेज हो गई। हमारा आइन जो है, इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट के तमाम राइट्स जो है वो सारे के सारे हमारे आइन में है, लेकिन जैसे मैंने याद किया कि फंडामेंटल सिविल लिबर्टीज होती हैं, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सिविल राइट्स कहते हैं, ये मदर ऑफ ऑल लिबर्टीज है, इससे सारी चीजें निकलती हैं। फर्स्ट जनरेशन राइट्स ये होते हैं, सेकंड जनरेशन राइट इकोनॉमिक राइट है, थर्ड जनरेशन राइट सॉलिडेरिटी की, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें बाद में आती हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि 47 ऑनवर्ड हम इतना टूट फूट का शिकार है कि हमें अभी तक सिविल पॉलिटिकल राइट अवेलेबल नहीं है। 70 साल में मेजॉरिटी पीरियड तो हमने बूटों के नीचे गुजार दी, और बाकी जो गवर्नमेंट आती हैं वो बेचारी कभी लंगड़ी लूली होती हैं और कभी लंगड़ी लूली कर दी जाती है। हमारे यहाँ पहले सिविल सर्विस बहुत स्ट्रांग थी, उसके बाद आर्मी स्ट्रांग हो गई, तो दोनों ने इत्तेफाक कर लिया, सिविल मिलिट्री ओलिगार्की बन गई।
وہ جب ایسا ایسا کمزور ہوئی تو صرف ملٹری رہ گئی، اور درمیان میں جوڈیشری نے تھوڑا بہت سر اٹھایا، اب کبھی سر کچل جاتا ہے، کبھی اس کا نیچے ہو جاتا ہے۔ پارلیمان جو عوام کی وشز کی نمائندہ ہے پاکستان میں سب سے کمزور ہے، ایگزیکٹو سب سے اسٹرانگ تھی، اب نہیں ہے، اب جوڈیشری ایگزیکٹو سے بھی اسٹرانگ ہو گئی ہے، یا آرمی سب پہ اسٹرانگ ہے۔ ان صورتحال میں جب آپ کو یہ لوگ کہیں کہ یہ الیکشن چوری ہو گئے، لوگ کہیں کہ جی پارٹی ٹکٹ ٹھیک نہیں دیتی، لوگ کہ جی پارٹیوں میں کچھ لوگوں کا قبضہ ہے، یہ ساری باتیں اس کا حصہ ہے۔ یہ رول آف لا نہیں ہے، کانسٹیٹیوشنل کنونشن نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن لیٹرنگ اسپرٹ کو نہیں دیکھا جاتا، عدالتیں بھی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کو لے آتی ہیں، تو گویا کہ یہ جو نان ڈیموکریٹک رہا، لوگوں کو فنڈامنٹل رائٹس سول پولیٹیکل نہ ملے، اس کے بعد اگر رائٹس ملنے نہیں تھے، وہ ملتے تو لوگ اپنے معاملات خود طے کرتے۔ یہ بہت اہم وجہ ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کے حقوق انسانی، خاص طور پر سول پولیٹیکل رائٹس ان کو نہ ملے، جس کی وجہ سے وہ اپنے فیصلے نہ کر سکیں۔ آج کا بجٹ دیکھ لیں آپ، اس گورنمنٹ کا بجٹ آپ دیکھ لیں، ہمارا بجٹ چلا جاتا ہے ہماری حفاظت پر یا ڈیٹ سروس میں، لوگوں کو ملتا کیا ہے؟ تو بھی نہیں ملتا۔ یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا نا کہ ہماری گورنمنٹ آئی تھی 2018 میں، 13 میں، آپ نہیں 13 میں آئی تھی، 350 بلین جو ہے ٹوٹل ڈیولپمنٹ بجٹ تھا۔ میاں نواز شریف ہنستا تھا کہ یار اس ملک کو کیا کریں گے، کھینچ تان کہ ہم آخری سال جو ہے 800 بلین تک لے گئے۔ ٹیکس ٹوٹل کلیکشن جو ہے 2013 میں ہماری 1800 بلین تھی ٹوٹل، 1.8 بلین ڈالر اس زمانے میں۔ اب ہم اس کو 3900 پہ چھوڑ گئے۔ اب دیکھیں 2 سال میں ڈبل ٹیکسیشن لگانے کے باوجود بھی اتنا کھڑا ہے، اور اس کا میجر چنک جو ہے وہ ہم اپنی انڈیا ہمارے ساتھ پہ بیٹھا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فوج کا کم کرو، بھائی ہمارے حالات ہی ایسے ہیں، لیکن ہمیں اپنے ریونیو بڑھانے چاہیے ہمیں، لیکن ہم اپنے لوگوں کو نہ ہیلتھ دے سکتے اس میں جو ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، نہ ہم تعلیم دے سکتے۔ ہم نے پاکستان کی آئین میں آرٹیکل ڈالا ہے جس میں ہم نے یہ لکھا ہے کہ ہم لوگوں کو فری ایجوکیشن دیں، ہم نہیں دے پا رہے۔ ہسپتال دیکھیں، کورونا میں لوگ مجھ سے سفارش کراتے ہیں کہ جی میرا بیٹا باہر ریڈی پہ پڑا ہوا ہے، چارپائی پہ پڑا ہوا ہے۔ ڈینگی میں بھی یہی تھا، آج کل بھی یہی ہے کہ جناب آپ سفارش کر دیں کہ جی ہمیں اندر بیڈ مل جائے۔ میرا ایمان دل ہل جاتا ہے کہ وہ ماں باپ بہنیں بھائی باہر کھڑے ہیں، ریڈی پہ بچے کو لے آئے ہیں، وہ نوجوان بچہ تڑپ رہا ہے اندر اسٹیٹ کے پاس۔ آپ پمز میرا اسپتال میں جائیں، اس وقت آپ اگر جائیں تو آپ کو آدھے میل کی قطار ملتی ہے جو ہمارے ایمرجنسی کے لوگ باہر پڑے ہو۔ دیکھیے نا، یہ وہ فیکٹرز ہیں جس سے لوگوں کا ناراض ہونا فطری بات ہے۔ لوگوں کا ناراضگی بالکل جائز ہے، لوگوں کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ میں حکومت کا حصہ رہا ہوں، میں پھر بھی اپنے آپ کو الزام دوں، میں ایک پولیٹیکل پارٹی میں سینئر پوزیشن پہ ہوں، میں عوام کو نہیں الزام دیتا، میں ان طاقتوں کو الزام دیتا ہوں جو عوام کے حقوق چھینتی ہیں، چاہے کوئی کیوں نہیں ہے، چاہے میں ہی کیوں نہیں ہوں۔ دیکھیے عوام سے محبت کی ضرورت ہے، عوام سے مادرلی ٹریٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو معلوم ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں، میں بھی وہاں پڑھا ہوں، ولایت میں، میں اٹلی میں پڑھا ہوں، میں ڈین ہاک میں پڑھا ہوں، نیدرلینڈ میں، سوئٹزرلینڈ میں پڑھا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ریاست وہاں لوگوں کو اپنا بچہ سمجھتی ہے، ان کو ہر شے دیتی ہے۔ جب میں اور میری پارٹی اور میری حکومت اور میرا ملک اور میری سیاسی پارٹیاں اور میری فوج یہ کام کرنے لگ جائیں گی تو لوگ محبت کریں گے۔ ہمارے ہاں دیکھیں جب بھی ضرورت پڑتی ہے لوگ پاگلوں کی طرح آگے آ کے قربانی دیتے ہیں۔ 2005 میں زلزلہ آیا تو میں یہ کام کرتا تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میرے دفتر کے بعد لوگ ٹرک کا سامان چھوڑ کے چلے جاتے تھے، کہتے یار یہ تقسیم کرے، عیدی کو نہیں دیتے۔ 70 بلین 2000 میں سینٹر فار فلنتھراپی نے ہارورڈ کے پروفیسر سے ریسرچ کروائی تھی، آپ نیٹ پہ کریں دیکھ لیں، اتنی موٹی رپورٹ ہے۔ انہوں نے لکھا کہ سب سے زیادہ پر کیپٹا چیریٹی پاکستان میں لوگ کرتے ہیں، اسٹیٹ کو نہیں دیتے، ٹیکس نہیں دیں گے۔ یہ وہی بات ہے، ان کو پتہ ہے ٹیکس مس یوز ہو جاتا، چیریٹی مدرسے کو دے دیتے ہیں۔ یہاں شہر میں دیکھیں کتنے مدرسے، لال مسجد جیسا مدرسے جو ہے وہ بھی چل رہا ہے۔ تو یہ ٹرسٹ ہے، مس ٹرسٹ ہے، ہمیں آنکھ کی بند نہیں کرنی چاہیے۔ اور ریاست ذمہ دار ہے یا دانشور ذمہ دار ہیں، پروفیسر ذمہ دار ہیں، اس طرح کے انہوں نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا۔ میری یہ مراد ہے، میں الزام نہیں دے رہا،
جی میں سمجھ رہا ہوں جی جی. اچھا اب میں جو ہے بیرسٹر صاحب نے فرمایا کہ اگر شہری کا اور حکومت کا جو تعلق ہے وہ ویسے ہی بن جائے کہ جیسا کہ ماں اور بیٹے کا ہوتا ہے، کہ یعنی ریاست ماں کا کردار ادا کرے اور جو شہری ہیں وہ بیٹے کا کردار ادا کریں گے، تو میرا کوشچن اب میں ڈاکٹر شفیق صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو ماں اور باپ کا جو ماں اور بیٹے کا جو تعلق ہے، کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شہری کے درمیان اور ریاست کے درمیان بھی اسی طرح کا تعلق ہوتا ہے، یا ریاست ایک ادارہ ہے اور شہریوں نے جو ہے سوشل کانٹریکٹ سے شہریوں سے سوشل کانٹریکٹ سے وجود میں لائے ہیں، اور اس میں کہیں بھی ماں اور باپ، بھائی اور بہن، اور باپ اور مطلب بیٹے کا تعلق نہیں پایا جاتا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے. ہمارے پاس یہ سوال ریاست کی سینکٹیٹی کا ہے. یہ سینکٹیفیکیشن جو ہے یہ ہیگل کے دور سے بہت زیادہ ہمیں ملتی ہے ریاست کو سینکٹیفائی کرنے کی. میرے خیال میں یہ کنسیپٹ ہی غلط ہے، کیونکہ ریاست عوام کی تخلیق ہے. ڈھیر سارے فلاسفر نے ڈسکس کیا ہے کہ ریاست کا اختیار بیسیکلی عوام نے اپنا اختیار دیا ہے ریاست کو. ریاست کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، جو اختیار عوام دے رہے ہیں اس کو. اور دلچسپ بات یہ کہ ڈیموکریسی کا کنسیپٹ بھی یہی ہے کہ وہ اپنا اختیار واپس بھی لے سکتے ہیں، لیجسلیشن کر کے اختیارات واپس لے سکتے ہیں. تو اختیار اور پاور جو ماڈرن ڈیموکریٹک کنسیپٹ ہے دیٹ بلانگس ٹو پبلک پیپل ناٹ ٹو دا اسٹیٹ. یہ جو کنسیپٹ ہے ریاست مائیں، اس میں ایک تو اس کو ایلڈرلی اور پیرنٹلی پاور دینے کا کنسیپٹ ہے، دوسرا اس کو سینکٹیفائی کرنے کا، کیونکہ بہرحال سوسائٹی میں جو ماں باپ کے ساتھ پیرنٹنگ ریلیشن ہے اس میں سینکٹیفیکیشن بہت زیادہ شامل ہے. تو ریاست بذات خود مقدس ادارہ نہیں ہے، بلکہ وہ عوام کے تقدس کے لیے قائم کیا گیا اور عوام نے رضاکارانہ طور پہ قائم کیا. اسی وجہ سے بغاوتیں ہوتی ہیں کہ جب آپ عوام کے رضاکارانہ اختیار کو ختم کر کے اور ان کے اوپر جبر کرتے ہیں تو پھر عوام بغاوت کر دیتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کنسیپٹ بھی بہت عجیب سا ہے کہ ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے. اعتزاز اعظم صاحب نے بھی بڑی نظم لکھی تھی، لیکن وہ بہت عجیب سی بات ہے. ریاست عوام نے قائم کی ہے، ریاست عوام کو جواب دے ہے. ریاست کا نومنکلیچر، اس کا کلچر، اس کے قانون، اس کا کانسٹیٹیوشن عوام چینج کر سکتی ہے. That is subject to the will of people. اور دوسرا اگر ہم ریاست کو پیرنٹل جو ہے رائٹس دے دیں تو پھر تو وہ بعض اوقات ہمیں مار پیٹ بھی سکتی ہے ہماری تربیت کے لیے. تو پھر تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ مصیبت ہیگل سے آئی ہے، یہ مصیبت ہیگل سے آئی ہے کہ اس نے سینکٹیفائی کیا. جی ہاں جی. اچھا برسٹر صاحب ایک اور کوشچن ہے اور یہ سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہوگا. پاکستان کا جو ریاستی ماڈل ہے اس میں جو قومی سلامتی کا تصور ہے وہ زیادہ تر جو ہے سیکیورٹی اسٹیٹ طرز کا ہے، جبکہ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سیکیورٹی اسٹیٹ طرز کے ماڈل کے اندر ہیومن ویلفیئر اور ہیومن رائٹس کا زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا. جبکہ جب ہم ویسٹ کو بطور ماڈل بناتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو قومی سلامتی کا ماڈل ہے وہ بڑی آرمی رکھنے میں نہیں ہے، بلکہ اس میں ہے کہ اسٹیٹ اور سٹیزن کے درمیان ریلیشن کتنا مضبوط ہے، اور جتنا یہ تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی ریاست طاقتور ہوگی، اتنی ہی سوسائٹی طاقتور ہوگی. تو پاکستان کے اندر یہ جو تصور ہے کہ اسٹیٹ سٹیزن ریلیشن پر نہ اسکالرس بات کر رہے ہیں اور نہ ریاست کی طرف توجہ ہے. ہم جب بھی قومی سلامتی کا بیانیہ بولتے ہیں تو ہم سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں. تو یہ جو بنیادی کانسیپٹ ہے ہمارا، تو یہ کتنا ہمیں بری طرح سے متاثر کر رہا ہے؟ میری ذاتی رائے میں پاکستان کی جو پولیٹی ہے نا اس کی 3 فنڈامنٹل پرابلم. ایک فنڈامنٹل پرابلم ہے رول آف ریلیجن. یہ قرارداد مقاصد سے لے کر طالبانائزیشن، سپاہ صحابہ، شیعہ قتل و غارت سے لے کر افغان جہاد اور یہ کشمیر جہاد اور یہ مولانا خادم حسین رضوی، قادیانیوں، فلاں قادیانی ہے، فلاں شیعہ ہے، فلاں وہابی ہے، یہ پوری سلفی، یہ پوری موومنٹ جس کو آپ جہاد تک، یہ سارا میں اس کو رول آف ریلیجن کہتا ہوں. یہ ہم نے مسپلیٹ کیا ہے، اس نے سوسائٹی کو تار کر دیا سب نے.
دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ پرابلم پاکستان کی پولیٹیکلی کو پلیگ کیا، خراب کیا، وہ فیڈریشن کا پرنسپل ہے. وہ زبان کا رائٹ نہ دینا بنگالیوں سے شروع ہوا. کنسنٹریشن آف ویلتھ پنجاب میں ہوئی، کراچی میں ہوئی، ایسٹ پاکستان چلا گیا، سندھو دیش کا نعرے لگے، پختونستان کے نعرے لگے، اور مطلب یہ کہ ابھی بلوچستان کا ایشو ہے، ساؤتھ پنجاب کا ایشو ہے، ہزارہ کا ایشو ہے. یہ سارے کے سارے اسی کی ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں، ہم نے نہیں حل کیا. کے پی کے اس میں جی بی بھی ہے، کشمیر بھی ہے، اس میں فاٹا بھی ہے. چلو خوش قسمتی ہے مجھے اللہ نے اعزاز بخشا کہ میرے دن میں یہ ڈیوٹی تھی کہ فاٹا کی لیجسلیشن کروں، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ فاٹا کو مرج کر دوں. جی بی کو ہم نے وہی رائٹ دے دیے جاتے جاتے کہ پاکستان کسی صوبے کو، اگرچہ ہم صوبہ بنا نہیں سکتے کشمیر کی وجہ سے، کشمیر کو بھی ہم نے وہی رائٹ دے دیے. اس پہ اچھی بات میں آپ کو بتاؤں، فاٹا کو مرج کرنے میں، جی بی کو مرج کرنے میں، اور کشمیر کو بھی وہی رائٹ دینے میں جو صوبہ پنجاب کو یا بلوچستان کو، اس میں سول دیٹ مین ہماری گورنمنٹ اینڈ فوج ایک پیج پہ تھی. باقی ہو نہ ہو، کیونکہ نیشنل سیکورٹی کونسل نے مجھے بلا کے پرائم منسٹر نے کہا تھا، آرمی چیف سب نے، کہ آپ جائیں اس طرح کے لا بنا کے ہمارے لیے لے آئیں، جلدی کریں. چلو وہ ایک کام ہم نے کر دیا، لیکن ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا. تیسرا بڑا مسئلہ جو پاکستان کا درپیش ہے وہ ہے سول ملٹری ریلیشنز، جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. میں سکول کے آتا ہوں. سول ملٹری ریلیشن پہلے دو مسئلے بھی پیدا یہی کرتا، میجر حصہ. تو اصل پرابلم یہی ہے، پولیٹیکل ادارے ویک تھے، ویک ہیں. یہ ڈیویلپ ادارہ تھا جب پاکستان بنا ہے، اور پھر وسائل اس کو زیادہ مل گئے انڈیا کی وجہ سے، پھر ہم نے کچھ انڈیا کو استعمال بھی کیا. ان فیکٹ پاکستان ایک ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے. حالانکہ پاکستان کے آئین کا اگر پریمبل پڑھے نا، وہ یہی کہتا ہے کہ پاکستان ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے. سوشل جسٹس کا پتہ نہیں 7 دفعہ لفظ استعمال ہے، باقی چیزیں بھی آپ اس میں دیکھ لیں، اور قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے. لیکن ہم نے کسی وجہ سے ایسا بنا کے ایک سیکورٹی پیراڈائم بنایا ہو جو تھوڑا سا ایکچوئل ہے، باقی انفلیٹڈ ہے. نیوکلیئر ڈیٹررنس کے بعد ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس کو ری وزٹ کریں، لیکن ہم نے نہیں کیا. لہذا ہمارے وسائل جو ہیں وہاں چلے جاتے ہیں. پھر وسائل لینے کے لیے آپ کو پولیٹیکل ٹوسٹنگ کرنی پڑتی ہے، پیچھے سے بہرحال یا آپ کو انٹروین کرنا پڑتا ہے، اس سے پولیٹیکل سسٹم بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو پریکٹیکلی ہو یہی رہا ہے کہ سیکورٹی اپریٹس ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس ملک کو چلاتا ہے. ٹھیک، اب جب یہ چلا رہا ہے، وسائل بھی وہ لے رہا ہے، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ ریزن میں اس وقت ریزن میں نہیں جاتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا سسٹم غلط ہے، لیکن اس کا ہوا کیا ہے. کامن مین اپنے آپ کو محروم سمجھتا ہے، ایلینیشن کا شکار ہے، اور وہ تب تک نہیں ہوگا معاملہ خاتمہ جب ہم یہ طے کر لیں گے سارے کہ یہ اسٹیٹ ویلفیئر اسٹیٹ ہے، یہ صحیح معنوں میں ریاست مدینہ ہے، یہ صحیح معنوں میں خلافت راشدہ کی اسٹیٹ ہے، یہ صحیح معنوں میں پارلیمانی ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے جو دنیا میں چل رہی ہیں، یہ صحیح معنوں میں ایسی اسٹیٹ ہے جس کے فیصلے عوام کرتے ہیں، غلط یا صحیح. مجھے نکرومہ کی بات بڑی اچھی لگتی ہے، جب میں یہ الزام سنتا ہوں نا کہ یہ فیصدان تو یہ کرتے ہیں، فلاں تو یہ کرتے ہیں. اس نے کہا تھا we have a right to manage and mismanage our affairs. لوگوں کو اپنا رائٹ ہے اپنے معاملات بنانے کا، چلانے کا، خراب کرنے کا. آپ کے معاملات میں نہیں ٹھیک کر سکتا. اور اس کی جو فلسافیکل بیسس ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. رائٹ ٹو رول کس کا ہے؟ 3 بڑی تھیوری دنیا میں ہے نا. رائٹ ٹو رول قوت کو ہے، بندوق کو ہے، فورس کو ہے. رائٹ ٹو رول ڈیوائن رائٹ ہے. یہ دونوں تھیوریاں دنیا ریجیکٹ کر چکی ہے. دنیا یہ پہنچی ہے کہ رائٹ ٹو رول کنسنٹ بیسڈ ہے، لوگوں کی مرضی ہے. ہم نے وہ ڈینائی کیا ہوا ہے. اس سے اسٹیٹس میں لوگوں کی نفرت پیدا ہوتی ہے، اس لیے لوگ غصہ کرتے ہیں، لوگ سب نیشنلزم چلاتے ہیں، لوگ نیشنلزم چلاتے ہیں. اور یہ ہمیں کام روکنا پڑے گا، ورنہ ہماری اسٹیٹ کی فریجیلٹی بڑھتی چلی جائے گی. لوگوں کا اینگر جو ہے نا یہ بڑھتا چلا جائے گا. میں آپ کو خطرناک پریڈکشن کرنا چلا ہوں. آپ کورونا ختم ہونے دیں، پھر آپ لوگوں کا حشر دیکھیں گورنمنٹ خط کرتے کیا. آج کل میں شہر میں رہ رہا ہوں، اسلام آباد میں، اس گھر میں لاسٹ نائٹ میرے گھر میں بجلی نہیں تھی اور میں سارے نہیں سو سکا. تو سارے شہر میں نہیں تھی. بجلی موجود ہے، 11,000 میگا واٹ نواز شریف ایڈ کر گیا ہے.
ٹھیک ہے, 2 ڈیم بھی ہم شروع کر رہے تھے, اس کو آج کل کہہ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں بھاشا فلاں. میرے بھائی اندھوں کو پتہ ہے 122 ارب روپے کی زمین تو ہم خرید چکے تھے, ایک بینک کی فائنینشیل کلوز ہو چکی تھی, اور ایک کی ہماری ورلڈ بینک وغیرہ سے مذاکرات ہمارے جاری تھے. آپ نے 2 سال ڈیلے کر کے کارنامہ کون کیا؟ نہیں کیا آپ نے. میرے بھائی جب تک ہم لوگوں کو مطمئن نہیں کریں گے, جتنا ہم نے اب مایوس کر دیا ہے, مجھے بہت خطرہ ہے کہ پاکستان میں اسٹریٹ کرائم بڑھے گا اور لوگوں میں پولیٹیکل ایجیٹیشن کی طرف لوگ جائیں گے, اور وہ ایسی چیزیں خطرناک ہوتی ہیں ملک و ملت کے لیے, اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. اچھا, ڈاکٹر شفیق صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گا. بیرسٹر ظفر اللہ صاحب سے میری گفتگو اور یہ جو پوری ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں, یہ اس مفروضے پر مبنی ہے یا اس تصور پر مبنی ہے کہ ریاست جو ہے وہ یہ کر دے, ریاست وہ کر دے, انسانی حقوق دینا شروع کر دے اور انسانی حقوق تسلیم کرنا شروع کر دے, ہیومن ویلفیئر پرووائڈ کرنا شروع کر دے, اور دیگر کام ہے تو اس سے ٹرسٹ بڑھ جائے گا. لیکن جو نیو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ ہے, چاہے وہ پولیٹیکل سائنس میں ہے یا اکنامکس کے اندر ہے, اس کا یہ کہنا ہے کہ ریاست تو بذات خود ہے ہی ایک ایسا ادارہ کہ جو جبر پر قائم ہے, اور وہ رضاکارانہ طور پر کچھ بھی شہریوں کو نہیں دے گا. تو ایسا بندوبست کی ضرورت ہے لا کی شکل میں کہ جو ریاست کو مجبور کرے کہ بھئی تم شہریوں کو سہولیات مہیا کرو. اور ساتھ ہی نیو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ شہریوں سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ ریاست پر کڑی گرفت رکھیں, ریاست کو اپنی نگرانی میں رکھیں, اور جیسے ہی آپ محسوس کریں کہ ریاست جو ہے اپنی بنیادی ذمہ داریاں نہیں ادا کر رہی, تو آپ سٹرائکس کی شکل میں, یہاں تک کہ جو یو ایس اے کا گن لا ہے اس کے مطابق کہ وائلنس کی شکل میں بھی, مزاحمت کی شکل میں ریاست کو راہ راست پر لے کے آئیں. تو ابھی جو ہم نے اب تک ڈسکشن کیا وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ریاست رضاکارانہ طور پر یہ کام کرنا شروع کر دے گی. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ اس نیو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ریاست ایسا جابرانہ ادارہ ہے کہ خود بخود چیزیں نہیں پرووائڈ کرنا شروع کر دے گا؟ اور اسی سوال سے منسلک کوشچن یہ ہے کہ شہریوں کو کیا کرنا چاہیے کہ ریاست جو ہے وہ ان کی ریاست بن جائے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے والی بن جائے. بہت اہم سوال ہے ذیشان. اس کو اگر ہم 2 حوالے سے دیکھیں, ایک یہ کہ ریاست بذات خود کوئی مقصد نہیں ہے, بلکہ ریاست کا مقصد عوام کے حقوق کا تحفظ ہے. لہذا جو ریاست کے اختیار ہیں وہ بھی عوام سے آ رہا ہے. لیکن ہسٹری کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ اختیار جس کو بھی مل جاتا ہے وہ واپس نہیں دیتا, اور وہ اس اختیار کو لوگوں کو دبانے کے لیے جبر کے طور پہ استعمال کرتا ہے. تو ریاست بھی پوری انسانی تاریخ میں یہی رول پلے کر رہی ہے کہ جبر سے اختیار کو دبا رہی ہے. اس کا حل 2 حوالوں سے ہوتا ہے. ایک یہ کہ ریاست کے اظہاریہ جو ہے اس کی طاقت کا اظہار حکومت کرتی ہے. لہٰذا انسانی تاریخ میں حکومتوں کے بنانے کے طریقے بدلتے رہے تاکہ وہ اپنا اختیار غلط استعمال نہ کریں. کہاں وہ کبھی اس کو ڈیوائن رائٹ آف کنگشپ کا نام دیا جاتا ہے, کبھی اس کو پیغمبریت کا نام دیا جاتا ہے, کبھی اس کو نام دیا جاتا ہے ذل الہی کا. تو یہ سارے جہاں اختیارات کو سلب کرنے کے, اختیارات پہ قبضے کے ہیں, وہیں پہ چیک اینڈ بیلنسز کے بھی اور نئے نئے سسٹم کے انٹروڈیوس کرانے کے بھی طریقے ہیں. جو کیونکہ ریاست کی نمائندگی حکومت کر رہی ہوتی ہے, اس لیے حکومت پہ چیکس کو ریاست پہ چیک سمجھا جاتا ہے. اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حکومتی ادارے جو جبر کی علامت ہوتے ہیں وہ حکومت کے ماتحت ہیں. ریاستی اداروں کی حکومت کے ماتحت ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ حکومت چونکہ عوام کے ووٹوں سے آتی ہے, منتخب حکومت آتی ہے نئے سسٹم میں, جدید ریاست میں, اس لیے وہ ادارے عوام کی منشا کے ماتحت رہتے ہیں اور جبر نہیں کر پاتے. دوسرا یہ ہے کہ اگر حکومت جبر کرتی ہے تو ڈیموکریٹک سسٹم میں حکومتوں کی تبدیلی کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تیسرا پہلو یہ ہے کہ جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس میں کوئی مرکزیت کا, اختیارات کی مرکزیت کا تصور نہیں ہوتا. اس میں ڈیموکریسی جو ہے ہیرارکیکلی کام کرتی ہے, چھوٹے سے چھوٹے یونٹ سے لے کر اور مرکزی حکومت تک. لہذا پاور تقسیم بھی ہو جاتی ہے. تو یہ سارے تینوں طریقے مل کر
हुकूमत की इख्तियार को गलत इस्तेमाल करने की या रियासती इदारों के इख्तियार को गलत इस्तेमाल करने की रविश को रोकते हैं। और यही वो ताकत है जिसने रियासत को अब कायम रखा हुआ है। तो पूरी गुफ्तगू को मैं समराइज करना चाहूँगा और उसके बाद मैं सवाल की तरफ जाऊँगा कि सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि एजुकेशन इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और ट्रस्ट की कमी बुनियादी तौर पर जो है कॉलोनियल असरात की वजह से है, और हमारे इदारे भी कॉलोनियल असरात से नहीं निकले, तो इसी वजह से उनका माइंड सेट भी वही है। तो वो जो है शहरियों का एतमाद उन पर ख़त्म हो रहा है। इसी तरह हम ये देखते हैं कि जो हमारा दानिश्वर है वो भी अपना रोल नहीं प्ले कर रहा इसी सोसाइटी के अंदर जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को फ़रोग़ दे। इसी तरह हमने ये देखा कि जो रियासत है उसका इंसानी हुकूक के हवाले से और शहरी वेलफेयर के हवाले से जो रिकॉर्ड है वो इंतहाई कमज़ोर है, और वो भी जो है इस ट्रस्ट डेफिसिट को बूस्ट दे रहा है। इसी तरह हमने ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत ना होने की वजह से, जमहूरी इदारे मजबूत ना होने की वजह से शहरियों का और रियासत का जो ताल्लुक है वो ढीला पड़ गया, क्योंकि जो सियासी इदारे होते हैं, जो MNAs होते हैं, MPs होते हैं, इसी तरह जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो दरअसल शहरी को वोट के ज़रिए से, पब्लिक गुड्स के ज़रिए से रियासत से जोड़ते हैं। तो जब ये ताल्लुक टूट गया है तो उस वजह से ये जो पूरा एक कम्युनिकेशन है स्टेट टू मतलब सिटीज़न, वो भी मतलब मुतासर हो रही है। इसी तरह एक और एडमिनिस्ट्रेटिव इशू भी हम देख रहे हैं, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो बल्दियाती इदारे हैं वो ना होने के बराबर हैं, जबकि मैंने यहाँ यूके में और बाकी ममालिक में देखा कि जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है उनका, निचले लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक जो उनका सिस्टम है, वो स्टेट की जो कम्युनिकेशन है टॉप टू बॉटम, वो एक एफिशिएंट तरीके से चलाता है। हमारे यहाँ जो स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वज़ीर आज़म साहब हो गए या उनकी कैबिनेट हो गई, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से टॉप लेवल पर बैठकर एक प्रेस मतलब रिलीज जारी करके टीवी पर खिताब करके ये समझते हैं कि ग्रास रूट लेवल तक भी ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, ये जो रिक्वेस्ट है कि भाई कोरोना की हिदायत पर अमल किया जाए, तो वो समझते हैं कि इससे ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में निचले लेवल तक जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं मौजूद, बल्दियाती इदारे नहीं मौजूद, तो उससे भी जो ये जो ताल्लुक है ये वीक हो रहा है, और अभी पैंडेमिक में हमने मुलाहजा किया। देखिए, जो आपने बात की है ना पूरी, हमारे पाकिस्तान के आइन की जो प्रियम्बल की पहली 3-4 लाइनें हैं ना, वो यही कहती हैं। वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि इख्तियार अल्लाह के पास है। अल्लाह ने बतौर ट्रस्ट, ये लफ्ज लिखा हुआ है, सेक्रेड ट्रस्ट लफ्ज है, ये उसने लोगों को मुंतकिल किया, और लोगों को कहा यह है कि आप अपने चोजन रिप्रेजेंटेटिव की मदद से अपने मामलात चलाएं। और आगे लोग, अगली लाइन ये है कि इसलिए हम अवाम पाकिस्तान ये निज़ाम आपको दे रहे हैं जो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में, ये प्रियम्बल। अब मुझे बताइए, ये है ही नहीं पाकिस्तान में। चोजन रिप्रेजेंटेटिव MNA भी नहीं होता, काउंसलर भी होता है। ये इलेक्शन हो गए इस वक्त, पिछले 1.5 साल से, 2 साल से पंजाब के लोकल गवर्नमेंट हमने डिसॉल्व कर दी है और सिविल सर्वेंट को इंचार्ज बना दिया। और इसके साथ ही मैं इस प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहूँगा, और इस सिलसिले में मैं मशकूर हूँ बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब का और डॉक्टर शफ़ीक साहब का कि आप दोनों ने अपने कीमती वक्त हमें दिया और हमने इस अहम टॉपिक पे बहुत ही अच्छी डिस्कशन अपनी ऑडियंस के लिए रिकॉर्ड की, और उम्मीद है कि ऑडियंस को, हमारे दोस्तों को ये गुफ्तगू पसंद आएगी और हम उनके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। बहुत शुक्रिया।